देखो मेरी बात सुनो, मैंने जज्बात में आकर गलती कर दी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये बहुत गलत हो गया है। खुदा के लिए मेरी भांजी वापस कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो दारिम शाह से अब भीख मांग रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। तुम पैसे कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम एक नशई और जवारी हो, और जब इंसान नशई और जवारी बैक वक्त हो जाता है तो वो कभी भी अपनी पेमेंट को क्लियर नहीं कर सकता। सबसे बढ़कर वो अपनी ज़बान का पक्का नहीं रहता। इसलिए मैंने अपनी तरफ से काम पक्का कर दिया और मैं तुम्हारी भांजी से निकाह कर चुका हूँ। दारिम शाह ने सिगरेट सुलगाते नदीम पर गोया एटम बम फेंक दिया था। वो उछल कर खड़ा हुआ। दारिम शाह, ये क्या कह रहे हो? वो अभी बहुत छोटी है, तुम्हारी और उसकी उम्र में बड़ा फ़र्क है। तुम पहले से शादीशुदा हो। देखो, खुदा के लिए तलाक दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। नदीम बौखलाए हुए अंदाज में कह रहा था। ये सुनकर उसका बुरा हाल हो गया था और पछतावों की गहराई में जा गिरा था। निकाह मैं कर चुका हूँ और तुम्हें पता है, एक नहीं 10 निकाह करने की ताकत मेरे अंदर है और उनको निभाने का हौसला भी है। इसलिए अब जाओ और यहाँ से निकलो। दारिम शाह ने पैर से उसे ठोकर मारी और ख़ुद वहाँ से चला गया, जबकि नदीम को मालूम था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दारिम शाह बहुत ताकतवर इंसान था। उसे बस ये पछतावा था कि उसने जुए में अपनी इतनी कीमती भांजी को ही हरा दिया था। उसे अपने नशई और जवारी होने पर शदीद पशेमानी हुई थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। गो के ये वही लम्हा था जब उसने सबसे तौबा कर ली, लेकिन जो नुकसान हो गया था उसकी तलाफी अब ज़िंदगी भर मुमकिन नहीं थी। आकर अपनी बहन और भांजी को ले जाओ। हमारा बेटा तो मर गया, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इन लोगों का बोझ अपने सर पर लेने की। हमारा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। उसकी बहनोई को मरे अभी चंद हफ्ते हुए थे कि उसकी बहन के ससुराल से फ़ोन आ गया। नदीम ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसने 2 साल पहले अपनी बहन की शादी मुश्किल से की थी और उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो दोबारा इस घर में इस तरह वापस आ जाएगी। हालांकि वो उसे बहुत याद करता था और दुआ करता था कि वो आती रहा करे, लेकिन जितना अरसा उसका शौहर ज़िंदा रहा तो वो उसको मैके में बहुत कमाने देता था। वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके जाते ही उसकी बीवी और बेटी के लिए उस घर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वो घर उनके लिए तंग पड़ गया था। नदीम बहुत परेशान था, लेकिन उसे इतना मालूम था कि अब उसे अपनी बहन को घर वापस लाना होगा। फिर उसके बाद वो अपनी बहन के ससुराल गया और उसे और उसकी बेटी कमल को लेकर वापस घर आ गया। बहन तो बहुत परेशान थी और फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी भाभी को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। और भाई से रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से गई तो अकेली थी और अपने साथ एक और को भी लेकर आ गई हूँ। जबकि नदीम ने उनको तसल्ली देते कहा, कोई बात नहीं, आप दोनों ने अपना नसीब ही खाना है, लेकिन मुझे डर है कि सोबिया को यह हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। जरीना खातून ने दुख से अपने भाई को देखते हुए बताया, क्योंकि वो यहाँ पर जब भी आया करती थी। गो की शादी के बाद यहाँ पर आना बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन उनकी भाभी जरीना, जो कि उनकी कज़न भी थी, उनको अपनी नंद का यहाँ पर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब वो पिछले कई दिनों से अपने मैके गई हुई थी, तो शायद इसी वजह से भाई ने उनको यहाँ लाने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि अगर वो अपनी बीवी से पूछता तो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त वो ना देती। नदीम ने उनको हर तरह से तसल्ली करवाने की कोशिश की थी कि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं और उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको मालूम था कि ज़िंदगी उनकी अब आकर बहुत तंग हो गई है। पहले अपने शौहर को खो दिया था, ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर वो घर जिसको उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया था, वो उनका वाहिद ठिकाना था और वो भी छिन गया था। उनके पास बोलने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं रहा। जब उनकी सास ने कहा था कि जिसके लिए तुम्हें इस घर में आई थी, जब वही नहीं रहा तो क्या तुम ये घर देखती हो कि तुम्हें कहीं और रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा, या लालच तुझे अब चैन से जीने नहीं दे रहा?
تجھے اور تیری بیٹی کو یہاں پر کون پالے گا؟ تو کس کے آسرے پر بیٹھنا چاہ رہی ہے؟ ساس کے ان لفظوں نے اسے بہت دکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان کی ساس نے خود ہی ان کے بھائی کو فون کر دیا، اور اپنے بھائی کو وہاں دیکھ کر زرینہ خاتون ایک بار ٹوٹ کر بکھر گئیں، کیونکہ والدین کے انتقال کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، اور ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ ان کی بھابھی صوبیہ، جو کہ ان کی کزن تھی، جیسے ہی گھر پر آئی اور ان لوگوں کو دیکھا تو اس کے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ پہلے بھی اس کی اور ندیم کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور ندیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ ندیم اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ محبت میں مبتلا مرد عورت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی حال کچھ ندیم کا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ بیوی کے ماضی کو فراموش کر دیا تھا، اور وہ اس کی ہر بات برداشت کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، جبکہ اس کی بیوی اس سے بالکل بھی مخلص نہیں تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر دوبارہ اسے زندگی میں موقع ملا تو وہ اپنے ماضی کی محبت کی طرف بھاگ کر چلی جائے گی۔ سو اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور اب بھی ان دونوں ماں بیٹی کو گھر میں دیکھ کر اس نے اس بات پر اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا، اور زرینہ نے کہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر وہاں چلی جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر وہ ندیم سے ذرا سی بھی محبت کرتی ہوتی تو اسی محبت کی وجہ سے وہ اس کی بہن اور بھانجی کو وہاں رہنے کی اجازت دے سکتی تھی، کیونکہ عورت من پسند مرد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے، مگر حقیقتاً وہ بالکل اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بس اس گھر سے نکلنے کے بہانے تلاش کر رہی تھی، اور قسمت اور وقت دونوں اس کی طرف کھڑے تھے۔ اسی وجہ سے ہر بار اسے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا تھا کہ وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ لوگ ابھی گھر چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ وہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں، جبکہ دوسری طرف ندیم اپنے کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ان کو ٹھکانے کا کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس سے پہلے زندگی کبھی بھی اتنی تلخ اور امتحان لینے والی نہیں لگی تھی۔ پہلے والدین نے بہت خوبصورت زندگی دی تھی، اور پھر قسمت سے جیون ساتھی بھی اچھا مل گیا، جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہر چیز گھر اور بیڈ روم میں مل جایا کرتی تھی، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد احساس ہوا تھا کہ زندگی تو بہت تلخ تھی اور بہت امتحان لینے والی تھی۔ بھائی کے گھر سے نکل کر انہیں احساس ہوا کہ اب انہیں میچور ہو جانا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا لینا چاہیے۔ دوسری طرف ان کے پاس کوئی بھی رہنے کو ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے تھوڑے بہت جو پیسے تھے ان کو دیکھ کر وہ نوکری کی تلاش میں نکل گئیں۔ پہلی رات تو انہوں نے سڑک پر گزاری، لیکن اگلے روز ان کا بھائی نظر آیا تو شاید ان کی تلاش میں مارا پھر کر اتنا خستہ حال ہوا لگ رہا تھا۔ جب اپنی بیٹی کو لے کر وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھیں کہ بھائی نے دیکھ لیا اور بھاگتے ہوئے ان تک آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور دکھ سے انہیں دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے آنسو پر قابو پایا۔ آپ کو کچھ خدا کا خوف بھی ہے کہ میں کل سے یہاں پاگلوں کی طرح آپ لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں؟ میں آپ لوگوں کو لے کر آیا تھا، وہ گھر آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے۔ میں نے اماں ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد میں آپ کا خیال رکھوں گا اور کبھی بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ گھر میں آج موجود ہوتے تو آپ کبھی بھی گھر چھوڑ کر نہ آتی۔ ساری رات میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا کہ میری بہن اور بھانجی پتہ نہیں کہاں پر اور کس حال میں ہوں گی۔ کہ آپ کو خبر نہیں کہ یہ زمانہ کیسا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی نے آپ کو مجبور کیا ہوگا، لیکن یہ حقیقت آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ آپ لوگ تسلی سے واپس آ جائیں۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، گویا شکایت کرنا چاہ رہا ہو لیکن کی بھی نہ جا رہی ہو، اور پھر وہ بہن اور بھانجی کو لے کر گھر آ گیا۔ زرینہ خاتون نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جا کر وہ اپنی بھابھی کو منا کر گھر لے آئیں، لیکن وہ خود زمانہ شناس عورت تھیں،
جب وہ ان کو منانے کے لیے گئیں تو اپنی بھابھی کے رویے نے انہیں بہت مایوس کیا تھا، اس لیے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بھابھی کے لچھن بالکل بھی گھر بسانے والی عورتوں جیسے نہیں تھے۔ جو عورتیں واقعی گھر بسانا چاہتی ہیں وہ بہت سی قربانیاں بھی دیتی ہیں، وہ ذرا سی بات پر گھر چھوڑ کر نہیں جاتی۔ وہ ان کے بھائی کو ذلیل کر رہی تھی، اور سب سے بڑا ستم تو یہ تھا کہ اس کے گھر والوں سے اسے ٹوکنے کی بجائے باقاعدہ اس کا ساتھ دے رہے تھے کہ وہ ان کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی، جس پر زرینہ خاتون نے یقین دلایا تھا کہ وہ ان پر بوجھ نہیں بنے گی۔ لیکن بس اس لڑکی نے کہہ دیا تھا کہ وہ گھر واپس نہیں جائے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ واپس نہیں جائے گی، حالانکہ وہ ان کے رشتہ دار تھی اور کزن بھی تھی، اسی لیے انہوں نے دوبارہ فورس نہیں کیا تھا۔ اور جب گھر آ کر بھائی کو بتایا تو اس نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اب وہاں پر نہ جائیں، بہتر ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں، جب یہ رشتہ کچھ سالوں بعد ختم ہونا ہے تو بہتر ہے یہ آج ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر اس نے طلاق دے دی تھی، اور یوں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ اس کے بعد زرینہ خاتون نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کا بھائی گھر بسا لے، لیکن وہ کسی بھی طرح گھر بسانے کے لیے اور دوبارہ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں نے جتنی محبت اس عورت سے کی تھی وہ اس سب کے باوجود ان کی نہ ہو سکی، تو کسی اور عورت سے وہ کیا توقع رکھ سکتا ہے۔ میں زندگی میں دوبارہ کسی عورت کو آزمانا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کسی سے محبت نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے لیے بہت سی لڑکیاں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے منع کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ویسے بھی میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، اور اب جب مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی لگے گا کہ میں شادی کرنے کے قابل ہو گیا ہوں تو یقین کریں میں آپ کو خود کہہ دوں گا، لیکن تب تک آپ مجھ سے نہیں کہیں گی۔ اس وقت اس کی عمر 24 سال تھی، زرینہ خاتون نے اسے دوبارہ شادی کے لیے کبھی بھی فورس نہیں کیا۔ ویسے بھی ندیم پہلی محبت کے دھوکے سے اتنی اذیت برداشت کر چکا تھا کہ اگلے کئی سال تک وہ کسی بھی عورت کو اپنا دل دینے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اور بہن نے بھی اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اور یوں وقت گزرنے لگا۔ اور جب اس کی بھانجی 14 سال کی ہو گئی تو ان کی بہن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جی نہ سکی۔ ان دونوں کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ گھر کا سارا سرکٹ بہن کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بہن اس کے لیے ماں کے برابر تھی، اس کا چلے جانا گویا اس کی دنیا ہی اندھیر کر گیا تھا۔ بہن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بہت سے برے کاموں سے بچا رہا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اسے جوئے اور نشے کی لت لگ گئی تھی، اور یوں ہی 2 سال مزید گزر گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ جیسے نشہ اترتا تھا تو اسے بہت پچھتاوا ہوتا تھا، لیکن پھر جب زندگی اپنا برا رنگ دکھانے لگتی تھی تو وہ پھر سے نشہ کرنے لگ جاتا، اور اس کی وجہ سے اسے جوئے کی لت بھی لگ گئی تھی۔ انہی دنوں قریبی گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ جوا کھیلنے جاتا تو وہاں پر ایک حویلی والوں کا بیٹا بھی کھیلنے آیا کرتا تھا۔ وہ چونکہ اچھا خاصا امیر تھا اور گھر والوں کی طرف سے بھی اسے اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا، تو اس کے پاس یہ پیسہ جوئے میں اڑانے کے لیے ہی تھا۔ وہ تقریباً ہر بار ہار جایا کرتا، اور اس کے ہار جانے کا سب سے زیادہ فائدہ ندیم کو ہوتا تھا کہ وہ کافی پیسہ جیتنے لگا۔ رفتہ رفتہ بہت سارا پیسہ نشہ خریدنے میں لگانے لگا۔ بھاجی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سب کچھ رفتہ رفتہ وہ جوئے میں ہار گیا۔ اس کا خود اسے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان چیزوں میں اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ ایک رات وہاں پر یوں ہی ایک تقریب رکھی گئی تھی، اور ان لوگوں نے ان کے ڈیرے پر ہی شراب وغیرہ پی، اور اس کے بعد جوا کھیلنے کے بارے میں سوچا۔ تو کیا کھیلے گا یار، تیرے پاس تو ایک ڈھیلا بھی نہیں رہا جو اب تو جوئے میں شرط پر لگا سکے۔ دارم شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا، صحیح کہہ رہے ہو نا، اس کے پاس زر بچا ہے اور نہ ہی زن جو کہ اب جوئے پہ شرط لگا سکے۔ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اسے یہی بات بہت بری لگ رہی تھی، اس لیے فوراً اسے اپنی بھانجی کمل کا خیال آیا کہ اب وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے اس کام کے لیے کم از کم استعمال کر سکتا تھا۔
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پر میں جوئے میں اپنی بھانجی کو لگاؤں گا۔ ندیم نشے میں تھا اور اس کا دماغ اس وقت بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے جو بھی آیا وہ بولتا چلا گیا۔ سب نے پہلے تو اسے حیرانگی سے دیکھا، لیکن پھر سب مان گئے تھے، اور یہی ہوا کہ دارم شاہ جیت گیا اور وہ ہار گیا تھا۔ دارم شاہ نے فوراً اپنے بندوں کو اس کے گھر بھیج دیا تھا کہ جا کر اس کی بھانجی کو اٹھا کر لے آؤ، اور وہ فوراً اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے وہاں پر چلے گئے۔ اسے ابھی تک احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی 16 سالہ بھانجی کو جوئے میں ہار گیا تھا، لیکن اگلے دن جب اسے ہوش آیا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی بھانجی بھی وہاں پر موجود نہیں تھی، اور اس کے پوچھنے پر بتایا کہ رات دارم شاہ کے بندے شرط ہارنے پر اس کو اٹھا کر لے آئے تھے۔ اس پر اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی۔ کمل بیٹا، جلدی سے یہاں سے اٹھو، ہم بھاگ کر یہاں سے شہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا اور حواس بھی واپس آ گئے تھے، اور اپنی غلطی کا احساس بڑی اچھی طرح سے ہو گیا تھا کہ رات کو نشے میں دھت ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بھانجی کو اٹھانے کی کوشش کی، جو کہ قریب ہی چارپائی پر سو رہی تھی، اور اس کی آواز سن کر کمل بھی اٹھ گئی۔ مگر اتنی دیر میں دارم شاہ بھی بندوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے کمل کو پکڑا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اسے چھوڑ دے۔ ندیم نے بھی اپنے تئیں اسے چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بندوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور ان دونوں کو دارم شاہ کے پاس لے گئے، اور کمل کو تو دھکا دے کر باقاعدہ دارم شاہ کے قدموں میں گرایا تھا۔ اور وہ جو ندیم سے پرانے بدلے لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر کمل کی نیلی آنکھوں پر پڑی، اور 28 سالہ دارم شاہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے لیے دنیا جیسے رک سی گئی تھی۔ ندیم کو اپنی غلطی کا چونکہ بڑی اچھی طرح احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کو ہر طرح کا لالچ دینے کو تیار تھا کہ اس کی بھانجی کو چھوڑ دے۔ وہ اپنا گھر بھی اس کے نام کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ اپنی بھانجی سے بہت شرمندہ ہو رہا تھا کہ رات نشے میں اس نے اپنی ہی بھانجی کا سودا کر دیا۔ حالانکہ وہ اتنا برا نہیں تھا، مگر حالات اور وقت نہیں اسے اتنا برا بنایا تھا۔ اس لیے اس نے دارم شاہ سے منت سماجت کی کہ وہ اس کی بات مان لے، لیکن دارم شاہ اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ رات کو جب یہاں پر اسے لایا گیا تھا تو میں نے اس سے فوراً نکاح کر لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی زبان سے پھر جاؤ گے۔ دارم شاہ کی اطلاع پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنی بھانجی کی طرف دیکھا تو وہ بھی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے نظریں چرا گیا تھا۔ دیکھو دارم شاہ، میں مانتا ہوں کہ میں غلطی کر چکا ہوں، لیکن تم شادی شدہ ہو، اس لیے یہ سب کرنا غلط ہے۔ تمہاری حویلی والے بھی کبھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ کیوں تم اپنے لیے اور میرے لیے مشکلات کو بڑھا رہے ہو؟ ندیم نے اسے اپنی طرف سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس کی نیلی آنکھوں پر فدا ہو چکا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری بھانجی کا بہت خیال رکھوں گا۔ ویسے بھی 12 سال کا فرق کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دیکھ لو میں تو ابھی بھی 20-22 سال کا گبرو جوان لگتا ہوں۔ وہ سگریٹ سلگا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا۔ ندیم یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ اب اس کی بھانجی کو نہیں چھوڑے گا، اور کہیں نہ کہیں اسے تھوڑا سا اطمینان تھا کہ شاید وہ اس کی حویلی میں چلی جائے تو اس کو وہ زندگی مل جائے جو وہ کمل کو خود نہیں دے سکا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تو میری یہ گزارش مان لو کہ میرے سامنے تم اس سے نکاح کر لو، تاکہ کم از کم مجھے اس بات کی تسلی ہو جائے کہ نکاح ہوا تھا۔ دارم شاہ تو حیران رہ گیا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے دوبارہ نکاح کے انتظامات کر لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں کا نکاح ہو گیا۔ کمل کو شکوہ تو بس اپنے ماموں سے تھا، کیونکہ دارم شاہ کے بارے میں تو اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اچھی خبریں کبھی پھیل سکی تھیں۔ دارم شاہ، میں جانتا ہوں تم بہت طاقتور ہو اور تمہاری ذہنیت کا بھی کچھ پتہ نہیں، لیکن میں تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی اسے کسی غیر محرم کو چھونے کی اجازت نہیں دو گے۔
وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اتنا کہہ کر اپنی بھانجی سے معافی مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب تک کی گئی غلطیوں کی سزا اسے یوں ملے گی۔ گو کہ نشہ ٹوٹ گیا اور اب وہ جوئے اور نشے کی گناہ کی لذت سے بھر گیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا تھا کہ سب سے ہی دل ایک دم سے بھر گیا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان اس نے کر لیا۔ اس کو خوبصورت سی دلہن بنا کر میرے ڈیرے والے کمرے میں لے جاؤ۔ اس نے وہاں پر موجود اپنی خاص ملازمہ کو حکم دیا اور وہ سر کو ہلاتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ روبوٹ کی مانند وہاں پر چلی گئی۔ اس کے لیے شادی کا لباس پہلے سے ہی وہاں پر لا کر رکھا گیا تھا۔ دارم شاہ نے پارلر والی کو خود بلا لیا تھا اور وہ اسے تیار کر رہی تھی۔ یار تیری تو قسمت کھل گئی ہے۔ اس کا دوست اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کمل بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی آنکھیں تو پورے گاؤں میں مشہور تھیں، لیکن وہ کسی کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی اور اپنے آپ میں رہنے والی بلکہ بہت باحیا لڑکی تھی۔ اس لیے جس کو یہ علم ہو رہا تھا کہ وہ دارم شاہ کے نکاح میں چلی گئی ہے تو سبھی دارم شاہ سے حسد کرنے لگے، کیونکہ وہ تو گاؤں کی عام سی مگر بے حد حسین لڑکی تھی۔ اس لیے گاؤں کے تمام عام سے لڑکوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ان کو ہی ملے گی، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس کی قسمت یوں چمک اٹھے گی کہ وہ حویلی والوں میں سے سب سے بگڑے اور لاڈلے سپوت کی منظور نظر ٹھہر جائے گی۔ جب سرخ جوڑا پہنے وہ دلہن بن گئی اور خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک پل کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہ تھی، کیونکہ ماموں کے گھر پر اسے بہت کم اچھے کپڑے پہننے نصیب ہوتے تھے، اور آج وہ دارم شاہ کی دلہن بنی تھی۔ دارم شاہ تو وہ تھا جس کی گاڑی تک سے لڑکیوں کو عشق ہوتا تھا، اور اسے خود بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی دارم شاہ کی منظور نظر ہو گئی تھی۔ یہ خبر ابھی تک حویلی کے اندر نہیں گئی تھی، کیونکہ اس کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور نہ ہی ملازمین کو اور نہ ہی گھر کے افراد کو بغیر اجازت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ البتہ بابا صاحب کو جب علم ہوا کہ وہ اس طرح کسی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے تو ان کو بہت غصہ آیا، لیکن سامنے بھی ان کا لاڈلا بیٹا دارم شاہ تھا۔ وہ ان کی پہلی بیوی کا پہلا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ فخر کرنا پڑا، کیونکہ جس طرح وہ ضدی اور زبان کا پکا تھا، کوئی اور بیٹا ایسا نہیں نکلا، اور نہ ہی کوئی ان کی طرح بہادر تھا۔ اس لیے بابا صاحب نے جو اس سے سوال کیے اس نے ایسے ایسے دلائل والے جواب دیے کہ وہ قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ البتہ اس کی حویلی میں موجود بیوی، جو کہ اس کے چچا کی بیٹی بھی تھی، اس کو بھی علم نہیں ہوا تھا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا تھا، اور آج اس عورت کے ساتھ سہاگ رات منانے کی تیاریوں میں تھا۔ کمل کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ پہلے جو غصہ اور ڈر تھا اب وہ کیسے اچانک ختم ہو گیا۔ شاید اسے پہلے عزت کے چلے جانے کا ڈر ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اب نکاح ہو گیا تھا تو ہر فکر جیسے راحت میں بدل گئی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی بھی ٹی وی اور ڈراموں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دم سادھے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے بہت فضل ہو رہی تھی۔ مسمرائزنگ، وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ بولا۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے گاؤں کے اسکول سے میٹرک پاس کیا تھا اور وہاں پر انگلش کے بارے میں کوئی اچھا سا علم نہیں دیا جاتا تھا۔ حسن اور علم ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت ہو جاؤں گا کہ کبھی اتنی حسین لڑکی کے پہلو میں رات گزاروں گا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ والہانہ انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اس کے لیے کوئی منہ دکھائی بھی نہیں لایا تھا، کیونکہ یہ شادی تو جلدی میں ہوئی تھی، سو اسے اس چیز کا ادراک کمرے میں آ کر ہوا۔ اس لیے اس نے اس کو پینڈنگ پر چھوڑ دیا اور اس پر محبت کی بارش کرنے لگا، یہ جانے بنا کہ ان کی عمروں میں کافی فرق تھا اور وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب سہ بھی سکتی تھی یا نہیں، البتہ اس کی خود کی رات بہت اچھی گزری۔ اگلے 2 دن وہ وہاں پر رہی تھی کہ حویلی پر اس کا بہنوئی اور چچا زاد آ گیا
تو نے شادی کر لی؟ وہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے کہتے ہوئے تھاڑا اور ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیسے داخل ہوا؟ دارم شاہ نے زبیر شاہ پر شدید غصہ کیا۔ اس نے ڈری سہمی کمل پر کمفرٹر اڑاتے ہوئے کہا، میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق تجھے کس نے دیا؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہمارے خاندان میں سب مردوں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا جو تم مجھ پر یوں چلا رہے ہو۔ ویسے بھی جب میں افورڈ کر سکتا ہوں تو 4 بھی کر سکتا ہوں۔ مگر میں نے تیری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کی تب تم کہنا۔ البتہ اگر تم میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے تو یاد رکھنا میں مجبور ہو جاؤں گا کوئی فیصلہ کرنے پر۔ دارم شاہ نے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں اسے یقین دلایا، جبکہ زبیر شاہ اس کی ضد کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے صرف بہن کی طرح خاموشی کو لبوں پر سجا لیا۔ تجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے بہت غلط کیا۔ میری بہن کو بہت دکھ ہوگا، بہت محبت کرتی ہے وہ تجھ سے۔ زبیر شاہ اس وقت صرف اپنی بہن کا بھائی بن کر سوچ رہا تھا۔ دیکھ، تجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم ایک شادی خاندان والوں کی مرضی سے کرتے ہیں اور ایک شادی محبت سے کرتے ہیں۔ تو محبت کی شادی کر چکا ہے پہلے ہی، کیونکہ تیری قسمت اچھی تھی کہ تمہیں محبت خاندان میں ہی ہو گئی تھی، لیکن مجھے محبت ابھی ہوئی ہے، سو میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ویسے بھی میں اسے حویلی میں تھوڑا ہی رکھوں گا، میں تو اسے یہاں پر ڈیرے پر رکھوں گا، اس لیے تم ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ دارم شاہ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ صرف اس کے چچا کا بیٹا ہی نہیں، اس کا دوست بھی رہا تھا۔ اس لیے زبیر شاہ نے تو اس کی بات کو سمجھ لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے بعد حویلی آ گئے۔ میں تو بہت خوش ہوں، اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اسے یہ تھا کہ یہ بات اماں کو سب بتا چکے ہوں گے، لیکن اماں کو شاید ابھی اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ خیریت؟ اس نے حیرانگی سے ان کے خوش چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو تم کمرے میں جاؤ گے تو تمہیں تمہاری دلہن بتا دے گی۔ رائنا، جاؤ، جا کر تم ان کے لیے اچھا سا کھانے کا انتظام کراؤ۔ مسکرا کر انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ ناسمجھی سے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ زنیرہ کا موڈ کافی اچھا لگ رہا تھا اور وہ اسی بات پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ 2 دن اگر حویلی پر نہیں آیا تو پیچھے ان کو ایسی کون سی خبر مل گئی تھی کہ سب یوں خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ مل گئی آپ کو فرصت 2 دن بعد؟ زنیرہ نے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کیسے گزرے یہ 2 دن؟ زنیرہ نے پوچھا، گویا وہ یہ سننا چاہ رہی تھی کہ وہ کہے گا کہ تمہارے بغیر 2 دن بہت مشکل سے گزرے تھے، کیونکہ ڈیرے پر گھر کا کوئی نہ کوئی ایک مرد روز رات کو رہا کرتا تھا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا اور سب کو عادت ہو چکی تھی، تو ایک دوسرے سے اس بات کو لے کر کبھی شکوہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی گھر کے مردوں نے گھر کی عورتوں کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ ان کی باتوں پر اعتراض کر سکیں۔ اس سوال پر اسے وہ نرم و گداز سی لڑکی یاد آئی جس کی آغوش سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، جس کے پہلو میں اتنا سکون ملا تھا کہ وہ سب بھول گیا۔ اچھے تھے؟ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بیزارگی سے زنیرہ کو دیکھا کہ ویسے بھی محبت کی قربت کے دنوں کے بعد کسی اور عورت کے پاس ہونا دنیا کا مشکل ترین کام تھا، اور اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ اس کے خاندان کے بڑے لوگ صرف بیوی اور محبوبہ بیوی میں اتنا فرق کیوں رکھتے تھے؟ کیوں اتنی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد بھی وہ محبوبہ بیوی کی طرف ہی لوٹ کر جاتے تھے؟ کیونکہ صرف بیوی کی قربت میں وہ سکون اور طمانینت نہیں تھی جو محبوبہ بیوی کے ساتھ تھی۔ مجھے لگا تھا تم کہو گے تم نے مجھے بہت یاد کیا، وہ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں کیا تھا، لیکن بہت بزی رہا تھا تو تمہیں کال نہیں کر سکا۔ حالانکہ وہ جو مصروفیت اسے وہاں پر تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ ہر دوسرے دن وہ وہاں پر پہنچ جائے، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اب زبیر شاہ اس پر خاص نظر رکھنے والا تھا، اس لیے اسے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑا۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھی۔
رائل بلو کلر کے لباس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر ابھی تک اس کے ذہن پر محبوبہ بیوی کی قربت کے اثرات نہ ہوتے تو وہ شاید یہاں پر بھی محبت نچھاور کر چکا ہوتا، لیکن اس بار کسی اور کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، تو کسی اور کی قربت من کو نہیں بھا رہی تھی۔ خیریت ہے؟ اس بار تم کوئی ہنگامہ نہیں کر رہی اور یوں محبت جتا رہی ہو؟ جب زنیرہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا تو اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں بہت خوش ہوں، وہ بھرپور مسکرائی، لیکن اسے اس کی مسکراہٹ پر کوئی پراسراریت محسوس ہوئی تھی جس کو وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ کس لیے؟ وہ پوری طرح الجھ گیا۔ دراصل کمرے میں آنے تک وہ بھول گیا تھا کہ ماں نے نیچے اس سے کیا کہا تھا۔ ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، ہمارے رشتہ مضبوط ہونے والا ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہی ہوگی، لیکن وہ تو بہت سنجیدہ تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بالکل بھی یقین کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی اتنی بڑی بات کے لیے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ کہانی کوئی اور ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش لگ رہا تھا، پھر فوراً اسے گلے لگا لیا۔ زنیرہ کو رونا آیا تھا۔ مجھے تمہارے پہلو سے کسی اور کی خوشبو آ رہی ہے دارم شاہ، اور یہی بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہاری عمر بھر کی قربت کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے سب برداشت کر لوں گی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ دارم شاہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنے بڑے نقصانات کا اضافہ ہونے والا تھا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ حویلی میں ابھی کسی کو بھی اس کی شادی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ ہر دوسرے دن ڈیرے پر پہنچ جاتا۔ اس کی محبت کی شادی بہت خوبصورت جا رہی تھی، کیونکہ جتنا وہ اسے چاہتا تھا اس سے زیادہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ انہی دنوں زنیرہ کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی، تو وہ جانتا تھا کہ حویلی میں بہت سے لوگ اس کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں، لیکن اگر وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ دارم شاہ اس سب سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ اس کو ڈیرے پر گئے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ اس کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اب اس چیز کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ اس نے اسے فون بھی نہیں دیا ہوا تھا کہ فون پر بات کر کے ہی تھوڑا سکون حاصل کر لیتا، کیونکہ حویلی سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس دن جب اس نے دوپہر کا کھانا اسے دیا تو پھر اسے نیند کی گولیاں بھی دے دی تاکہ وہ کافی دیر سوتی رہے اور وہ سکون کے ساتھ ڈیرے پر کچھ وقت کمل کے ساتھ گزار سکے۔ اس لیے جب وہ ڈیرے پر پہنچا تو کمل اداس سی اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سارا دن اسی کمرے میں نکال لیتی تھی۔ حویلی سے روز ہی مرد آ جایا کرتے تھے اور اسے ڈر لگتا تھا، اور اس کے انتظار میں اس نے پورا ہفتہ گزار دیا تھا، اور اب اس پر شدید قسم کا غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دارم شاہ کو ایک الگ ہی قسم کا سکون ملا تھا، اور یہ بھی احساس ہوا تھا کہ شادی کرتے ہوئے اسے واقعی احساس نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی محبت کرنے لگے گا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو اس لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اگر کوئی دوست وغیرہ اس سے محبت کے قصے کے بارے میں بات کرتا تو وہ ہنس کر اس کو بس وقتی اور کشش کا نام دیتا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہوتا چلا جا رہا تھا، ورنہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں عشق بھی معیار والوں میں ہی کروں گا، وہ میرے سٹینڈرڈ سے میچ کریں گے۔ لیکن اب حالات اور وقت بالکل بدل چکے تھے۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی اور اس کی موجودگی کو شاید نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گاڑی کی آواز اسے آ چکی ہوگی، اور ویسے بھی جب انسان محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو محبوب کی خاموشی کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ یہاں تو پھر بھی آہٹ کی آواز آسان کیے دے رہی تھی۔ دارم شاہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، اور اس کا ناچ چونکنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے معلوم تھا یہ وہی ہوگا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ کس قدر محبت سے پوچھا گیا تھا۔
تو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ شکوے بھرے انداز میں سوال کیا گیا، جس نے دارم شاہ کے لبوں پر مسکان چھوڑ دی۔ میں کچھ کاموں میں پھنس گیا تھا۔ وہ اسے یہ کہہ کر ہرٹ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی نے آنے نہیں دیا۔ وہ کام مجھ سے زیادہ ضروری تھے۔ وہ لڑکی اسے لاجواب کر گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو شادی کے شروع کے دنوں میں اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی تھی اور بات کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب محبت دے دی تھی تو اس کے اندر بہت زیادہ اعتماد آ گیا تھا۔ انسان کو بلا شبہ زندگی میں صرف ایک ہی چیز اعتماد اور پسند دے سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من پسند شخص کی محبت۔ تم سے ضروری کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کچھ اپنوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے تھکے انداز میں کہا، مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے آپ کا مجھ سے دل بھر گیا ہو۔ وہ پلٹ کر ڈرے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، اور اب دارم شاہ کے بازو اس کی پشت کے گرد ہلکا بنا کر اسے قریب کیے ہوئے تھے۔ فضول باتیں مت سوچا کرو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ابھی یہاں پر تم سے محبت بھری باتیں نہ کر رہا ہوتا، تمہیں یوں خود سے شکوے کرنے کی اجازت نہ دے رہا ہوتا۔ ہمارے خاندان کے مردوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم محبوبہ کے ساتھ بھی نرمی نہیں برتتے، لیکن تمہارے معاملے میں میں نے خود کو اتنا نرم دل بنا لیا ہے کہ میں خود پر حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنا اچھا اور نرم دل کیسے ہو گیا۔ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو سنوارتے ہوئے وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ بھی گویا اس پر فخر کرنے لگی۔ اتنے دن بعد کیوں آئے ہیں؟ میں آپ سے بہت ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا بہت لڑائی کروں گی، لیکن پھر سوچا ہے اب تھوڑے وقت کے لیے آئے ہوں گے اور یہاں سکون حاصل کرنے آئے ہوں گے، تو میں آپ کی بے سکونی نہیں بننا چاہتی۔ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور دارم شاہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ جادو کر کے اسے قید کر رہی ہو، وہ اس کی آغوش سے کہیں اور جا ہی نہ سکے۔ بالکل، میں یہاں سکون حاصل کرنے آیا ہوں، اور تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ بے شک میں یہاں پر مہینے بعد آتا ہوں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے آج پہلی بار یوں اقرار کر رہا تھا تو کمل کے چہرے پر کئی خوشیوں کے پھول کھل گئے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں؟ کمل نے اس کی گستاخیوں سے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، میں آرڈر کر لوں گا، تم بس میرے پاس بیٹھو۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کرتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ نیلی آنکھیں ہی تھیں جن کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہارے ڈیرے پر کچھ زیادہ چکر نہیں لگ رہے؟ زنیرہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ ہر دوسرے دن بہانے سے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ وہاں پر کام ہوتا ہے، آستینے موڑتے ہوئے اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم وہاں پر شادی کر چکے ہو، تمہیں اسے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے خاندان کے سب مردوں نے دو دو شادیاں کی ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے سمجھوتا کرنے کے؟ اس لیے تم اسے بھی حویلی لے آؤ، حویلی میں رہنا اس کا حق ہے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس لیے میں تم پر یہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ زنیرہ کی بات سن کر اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے تھے، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے یقین دلایا تھا کہ اسے اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب وہ اسے حویلی میں لے کر آیا تو اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا، اور اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ چند دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ وہ اب ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگی تھی، تو دارم شاہ کا موڈ بھی بہت اچھا رہنے لگا، جو کہ زنیرہ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ زنیرہ کا رویہ تمہارے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا وہ تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرے گی، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے اس کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر۔ دارم شاہ نے کمرے میں آتے اس کی طرف چاولوں کی پلیٹ بڑھائی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، وہ مسکرائی تھی۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے تھے کہ دارم شاہ نے کمل کی طرف دیکھا۔ یار، میں کچھ کام کر رہا ہوں، تو مجھے نیچے سے پانی لا دو۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی دکھائی دی۔ تبھی چند لمحوں بعد گھر میں زنیرہ کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ سب بھاگ کر اس کی طرف آئے تھے۔ اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے،
اس نے کمل کی طرف اشارہ کرتے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے اسپتال لے کر جاؤ پلیز، میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زنیرہ درد سے تڑپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ خود گری ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹو۔ دارم شاہ نے غصے سے اسے پیچھے کیا، پھر اسے اسپتال لے کر گئے۔ وہاں کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو نہیں بچا سکے تھے، اور دارم شاہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ اپنے بچے کو کھونے کا غم اسے اندر ہی اندر ایک دم توڑ کر رکھ گیا۔ میرا کیا قصور تھا دارم؟ اس نے ہمارے بچے کو مار دیا۔ میں نے صرف اور صرف تمہاری خاطر اسے دل سے قبول کیا تھا، تو کیا وہ تمہاری اولاد اور مجھے قبول نہیں کر سکتی تھی؟ میں تو کبھی تم دونوں کے بیچ میں بھی نہیں آئی۔ تم نے اگر اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا میں اسے جان سے مار دوں گی۔ تمہاری محبت ہوگی وہ، لیکن یاد رکھو اس نے ہمارے آنے والے بچے کو مار دیا، اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اسے بچے پسند نہیں ہیں، کیونکہ اس نے ہماری ملازمہ سے دوائی بھی منگوائی تھی کہ بچے نہ ہوں۔ وہ اس انکشاف پر ایک دم سے مزید ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی محبوبہ بیوی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ زنیرہ کو گلے لگاتے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے واقعی اس سے نفرت ہو گئی تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تو اس کی بہن کمرے میں آئی۔ تم نے غلط کیا ہے زنیرہ، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بہن نے غصے سے اسے دیکھتے اس کی عقل پر گویا ماتم کیا۔ میں نے بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی پلاننگ سے کوئی اور واقف نہیں تھا۔ جیسے کہ یار میں پریگننٹ نہیں تھی۔ جس دن مجھے علم ہوا کہ اس نے شادی کر لی ہے تو میں نے سوچا میں اس کھیل کو بڑی ہی مہارت سے کھیلوں گی، تو میں نے اگلے ہی دن پریگننٹ ہونے کا ڈرامہ کر لیا۔ پھر میں نے خود کو اس کو حویلی میں لانے کا کہا۔ اب میں نے بچہ مرنے کا الزام اس پر لگا دیا، اور یہ ساری کہانی جھوٹی گھڑ لی۔ اب وہ اسے چھوڑ دے گا، اور بچے والا بھانڈا پھوٹنے کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ یوں سمجھو میرے لیے سب کچھ آسان ہو گیا ہے، یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ بڑی ہی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ مجھے کس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ دارم شاہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، مگر خود کو دھوکہ دینے والے کو معاف نہیں کرتا۔ کمرے میں داخل ہوا، وہ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ جا چکا ہوگا۔ محبت میں صرف کمل سے کرتا تھا، تمہارے ساتھ میں مخلص تھا، لیکن تم نے میرے لیے خود راستہ آسان کر دیا ہے۔ زنیرہ کو لگا کہ جیسے اس کے سر پر آسمان ہی گر گیا ہو۔ جو گڑھا اس نے کسی اور کے لیے کھودا تھا اس میں وہ خود گر گئی تھی۔ انسان جب بھی کسی کے لیے برا سوچتا ہے تو وقتی طور پر کسی کے لیے برا ہو سکتا ہے، لیکن مکافات عمل واقعی ہوتا ہے، اور زنیرہ کے ساتھ وہی ہو گیا تھا۔